बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, 26 नवंबर 2023 के बाद जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब को डैमेजेस का सामना करना पड़ा और जो उनकी तिलमिलाट और चीखें सातवें आसमान तक पहुंची, वो आप सब लोगों के सामने। और उस हवाले से जो कुछ एपिसोड जेलम एकेडमी के बाहर हुआ वो यकीनन आप लोगों ने सब कुछ देख लिया। ताहम मैंने उस प्रोग्राम के बाद जो चीज़ जिसे कहते हैं ना शिद्दत से महसूस की, वो ये थी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब बज़ाहिर कुरान और हदीस की बात करते हैं, लेकिन ये शख्स कमाल डिटाई और कमाल होशियारी के साथ ये अपनी बहुत सारी बातों में झूठ बोलता है और दीदा दलेरी से झूठ बोलता है। इस तरह झूठ बोलता है कि बंदा समझता है कि यार ये तो सच कभी सच है, यानी हमारे जैसा बंदा सच्ची बात भी इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकता जितने कॉन्फिडेंस से ये बंदा झूठी बात करता है। तो इस पर मैं यही कह सकता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं यूं समझा दूं कि मिर्जा कादियानी को अगर आप देखें तो वो भी अपने दौर में इसी तरह झूठी चीजें उलमा के नाम लगाकर फिर किताबों की किताबें लिखता था। उस वक्त चूंकि ये वीडियो का सिलसिला नहीं था, तहरीर का था, तो वो तहरीर इतनी डिटाई से झूठी चीजों पर लिखता था। और ये मिर्जा साहब, इनका आपस में ये कॉमन बहुत ज्यादा चीज है कि ये झूठी बातों के ऊपर ये बंदा वीडियो बनाता है। अभी हमारा जो जी टीवी के ऊपर जो मामलात हुए, हमारी एक वीडियो जो हमारी पर्सनली हम बैठ कर गुफ्तगू कर रहे थे, वो वीडियो बाहर जब नशर हुई, उस पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की और अपनी जो इनका तरीक़ेकार है औलियाए किराम सूफिया इज़ाम के ख़िलाफ़, चूँकि इस बंदे को इशू चाहिए होता है, इसकी कुल कायनात वो यूट्यूब चैनल है और इसका कुल सिस्टम और सारा सिलसिला ही वो व्यूज़ का चक्कर है, ना इसका कोई और मस्जिद की मसरूफियात, ना इदारे की, ना कुछ और, बस वो एकेडमी के चंद लोग और वो वीडियो, और यही इसका ज़िंदगी का सिलसिला है। तो ज़ाहिर है इसे खुद को ज़िंदा रखने के लिए किसी न किसी इशू को जो है ना क्रिएट करना पड़ता है। तो उस एक जो हमारी निजी गुफ्तगू की वीडियो थी, उसको लेकर हज़रत साहब ने पूरी वीडियो खड़का मारी, एक पूरा बयान दे दिया। और उस पर हमारे जो एंकर पर्सन प्रोग्राम के थे, उन्होंने शट अप कॉल दी थी मिर्ज़ा साहब को कि भाई आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप हमारी चीज़ों को लेकर जनाब आप अपना उधर इस तरह से बातें करें। अगर आपको इतना ज़्यादा शौक है तो आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और यहाँ आप हमारे मेहमानों के सामने बैठ कर बात करें। इस पर मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह अपनी वो जो शर्त उनकी थी कि बड़ों से लिखवा कर लाओ, उससे भी वो बाहर निकले, क्योंकि ये बड़ा चालाक आदमी और होशियारी इसने दिखाई और इसने समझा कि अब मुझे जो मौका मेरे हाथ में आ गया है कि अब मैं कहूँगा कि बस ठीक है, आप लाइव प्रोग्राम में मुझे बुलाएं और 4-5 मिनट में मैं इधर से अपने वही घिसे पिटे पुराने सवाल जिसके 20 मरतबा जवाब दिए जा चुके हैं वो मैं यूँ करूँगा तो जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी। जाहिर है एक लाइव प्रोग्राम में पहली बात यह कि मिर्ज़ा साहब को पता है कि जो हमारा पैमरा के कवानीन है उनके मुताबिक इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कंटेंट, इस तरह की बात जो है ना वो इजाज़त ही किसी नेशनल टीवी पर नहीं। लिहाजा मिर्ज़े ने अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए उसने कहा जी कि ठीक है मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। हालांकि उसको चैलेंज दिया ही किसी ने नहीं था, ये गोया अपनी तरफ से चैलेंज था कि भाई ये आएँ और लाइव टीवी जो है ना जी टीवी पर मेरे साथ बात कर लें। उस पर हमारे जो एंकर पर्सन थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे उधर से बैठकर कमरे में नहीं, अगर तुमने बात करनी है तो हमारी ये दावत थी तुम्हें कि हमारे आ जाए हमारे प्रोग्राम में। तो जाहिर है जैसे वहाँ 4-5 दीगर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ मसलक आलुल हदीस, मसलक देवबंद, मसलक आले तशय्युअ के नुमाइंदे बैठे हैं, तो मसलक जेलमी का जनाब सरबराह भी हमारे सामने आए और आमने सामने बैठकर हमारी गुफ्तगू हो। तो इस पर 26 मार्च के हवाले से हमारे एंकर पर्सन ने इस चीज़ को थोड़ा उठाया कि भाई अगर तुम आते हो तो आओ, हम तुम्हें टिकट भी देंगे। और मैंने भी उस पर लास्ट वीडियो में ये कहा था कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ, अगर जी टीवी ने हामी भरी है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के साथ कि वो ये लाइव मुनाजरा नशर करेंगे, तो मैं बिल्कुल, चाहे लाइव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जैसे करते हैं, मैं उस मुनाजरे के लिए जनाब वो तैयार हूँ। उस पर जाहिर है जो कि सारी दुनिया को पता था, जो जवाब वही था मिर्ज़ा साहब का कि नहीं जी मैं तो इधर से बैठ के अपने कमरे से बैठ के करूँगा, वो उधर से करें। और जाहिर है इस तरह जी टीवी इंतज़ामिया की ये पॉलिसी ही नहीं है या किसी भी पाकिस्तान के नेशनल चैनल की कि वो इस तरह की डिबेट को जो है ना, ये मुनाजरे को, और वो भी इतने हसास मसले के मुनाजरे को वो जो लाइव नशर कर सके। इस वजह से जी टीवी इंतज़ामिया ने उनको वापस ईमेल के ज़रिए से जवाब दिया कि जनाब ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह जो है ना वो कर सकें। इस वो जो उनकी ईमेल थी
اس ای میل کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے خود بخود اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور کہا جی کہ الحمدللہ ہم سے جی ٹی وی انتظامیہ نے جو ہے وہ معذرت کر لی، اور پوری جو ویڈیو بنائی اس پر تھم میل بھی وہی لگایا۔ اب اس ویڈیو کے اندر مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے ایک تو یہ جھوٹ بولا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بندہ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹوں کا ایس ایچ او بھی نہیں ہے، جھوٹوں کا ڈی ایس پی بھی نہیں ہے، جھوٹوں کا ایس پی بھی نہیں ہے، جھوٹوں کا آئی جی اے ہے۔ اور آج میرے سننے والے اس جملے کو پکا لیں کہ آج کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جھوٹوں کا آئی جی کون ہے تو وہ مرزا محمد علی جیلمی ہوگا۔ اور شیم آن یو مرزا محمد علی جیلمی کہ یار افسوس ہے مجھے کہ تم قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو اور تم اتنے جھوٹ بولتے ہو، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلا جھوٹ تو یہ کہ تم نے کہا جی یہ میرے پاس ای میل آئی ہے، اور اس ای میل کے اندر جناب انہوں نے معذرت کر لی ہے جی ٹی وی انتظامیہ نے، یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے۔ میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ دیکھنے والوں سے کہ وہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے خود اپنے لفظ بلفظ ای میل پڑھا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے ان الفاظ کو سکرین کے اوپر لگا دیتا ہوں، آپ اس میں پڑھیں، اور میں پوچھوں گا مرزا محمد علی جیلمی سے اور تمام انگریزی پڑھنے سننے والوں سے کہ یہاں پر اپالوجائز یا یہاں سوری یا معذرت کے الفاظ کہاں ہیں کہ جی ٹی وی نے معذرت کی ہے کہ جی ہم آپ سے بڑی معذرت کرتے ہیں، آپ کی بڑی توہین ہو گئی، کہاں یہ بات ہوئی ہے؟ انہوں نے جسٹ اپنا یہ موقف دیا ہے کہ بھائی ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ ظاہر ہے سارے دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ نیشنل جو ٹی وی ہے اس کے اوپر اس قسم کا کانٹینٹ، اس قسم کا مباحث اور مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو کمال خیانت کی ہے مرزا محمد علی جیلمی نے وہ یہ کہ اسی ای میل کے اندر آخر میں، اور میں سمجھتا تھا پہلے کہ یہ عربی کے اندر گڑبڑ کرتا ہے یہ بندہ، اور عربی پڑھنے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں انجینئر ہوں، تو انگریزی کے اندر بھی یہ بندہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہائی لائٹ جملے آپ ان کو دیکھ لیں کہ اس میں کس جگہ پوری ای میل کے اندر جناب یہ موجود ہے کہ جس میں جی ٹی وی انتظامیہ نے اس سے معذرت کی ہے۔ لیکن میں پوچھوں گا کہ یہ جو آخری سے پہلا پیراگراف ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں پڑھا کہ جہاں جی ٹی وی انتظامیہ نے آپ کو یہ دعوت دی تھی کہ furthermore if you like to highlight your point of view then a special program on this topic be recorded and can be released as per the company policy۔ کہ مزید برآں اگر آپ اپنے نقطہ نظر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کیا جائے گا اور کمپنی پالیسی کے مطابق اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ واضح طور پر اس ای میل کے اندر مرزا محمد علی جیلمی کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ بھائی وہ ریکارڈڈ اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر اس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ بندہ بری طرح سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ یار قرآن و حدیث کی بات کرے، دین کی دعوت کا وہ نعرہ لگائے اور وہ اتنے جھوٹ بولے، اتنی وہ جناب پینترے بدلے۔ میں تو خدا کی قسم حیران ہوں کہ کس قسم کا یہ شخص ہے۔ اور تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرزا سینئر ہے کہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں مرزا دجال کو کہ وہ اسی طرح سے جھوٹ پر عمارت کھڑی کر کے وہ جناب 100 400 صفوں کی کتابیں لکھ دیتا تھا، حالانکہ بنیادی طور پر وہ چیز ہوتی کوئی نہیں تھی۔ اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے مرزا محمد علی جیلمی اب خواہ مخواہ جھوٹ پر بنیاد رکھتے ہوئے یہ آ کر جناب آگے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ اور اسی ویڈیو کے دوران یہ جو آخری ویڈیو اس مرزا محمد علی جیلمی نے بنائی ہے، اس میں اس نے ایک اور جھوٹ بولا ہے جس پر یہ پکڑا گیا۔ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس نے کہا کہ جی وہ جو میرا اور قاری خلیل صاحب کا معاملہ ہوا تو میں اور اینکر جو ہے نا وہ اویس ربانی ہم جناب وہ ڈائریکٹر صاحب کے کمرے میں گئے اور جی ٹی وی کے ان ڈائریکٹر صاحب کو ہم نے منتیں ترلیں کی ہیں کہ بھئی وہ اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا، اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔ یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا، اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔ میں نے جب ان سے رابطہ کیا کہ جناب ہم کب آپ کے پاس آئے
تو واپس مجھے ڈائریکٹر صاحب نے جو وائس نوٹ بھیجا اور میں ان کی اجازت سے اس کو ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں، چونکہ میرا ایک الحمدللہ ایک طریقہ کار ہے، نہ تو میں کبھی بغیر کسی کی اجازت کے کسی کی کال ریکارڈ کرتا ہوں، اور نہ ہی الحمدللہ کبھی بھی ذاتی جو ہماری کسی سے بھی کنورسیشن ہو، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی معلومات کیوں نہ ہو، تو میں اس طرح سے کبھی بغیر کسی کی اجازت کے اس کو اپنی لوگوں کے سامنے پبلک میں نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ ڈائریکٹر صاحب سے خود اجازت لی تھی کہ ان کی جو جواب آئے گا تو میں اس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شعیب بھائی خیریت سے ہیں؟ میں نے آپ کی طرف مرزا مدری جیل میں کا ویڈیو کلپ بھیجا ہے، اس میں ذرا دیکھ لیں کہ وہ آپ کا نام لے کر میرے اور اویس بھائی کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ میرا اور قاری خلیل صاحب کا وہ جو تصوف والا معاملہ ہوا تھا، تو اس میں وہ کہتا ہے جی کہ شعیب بھائی نے بتایا کہ بھئی میں اور اویس بھائی آپ کے آفس میں آئے، تو وہاں آ کر ہم نے آپ سے منتیں ترلے کیے کہ جی آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ ہمارا کب ایسا آپس میں گفتگو ہوئی، میں اور اویس بھائی کب آپ کے آفس میں آئے؟ ہماری تو ایسی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ نے ایسا کہا ہے مرزا جیلمی صاحب کو، یا یہ بندہ خود غلط بیاننگ کر رہا ہے آپ کا نام لے کر؟ پلیز ذرا اس حوالے سے آپ وضاحت فرمائیں تاکہ جناب اس کا ہم جو ہے نا وہ جواب دے سکیں۔ السلام علیکم، الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اس میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو لنک آپ نے یہ بھیجا ہے مجھے، اسلام کی بنیاد توحید، تو یہ گفتگو جب انہوں نے آفیشیل یوٹیوب چینل پر انجینئر صاحب نے اپلوڈ کی تھی، میں نے اسی وقت سنتے ہی جو ہے خود ہی رابطہ کر کے انہوں نے فون کیا تھا کہ یہاں پہ دو جگہوں پر فیکچولی چیزیں انکریکٹ ہیں۔ ایگزیکٹلی میرے الفاظ یہی تھے، فیکچولی درست نہیں ہے، اس کو آپ ٹرم کریں، ڈیلیٹ کریں۔ تو اس میں دو مقام پر، ایک جہاں اینکر کا اور آپ کا نام ہے کہ آپ دونوں میرے پاس آئے اور منتے ترلے کی، تو یہ فیکچولی انکریکٹ ہے۔ دوسرا جو اینکر کا آخر میں ذکر آیا کہ میں نے انہوں نے میری طرف منسوب کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے اینکر جو ہیں وہ یہ حرکت کر چکے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں بھیج رہے۔ اصل بات میں دونوں کی آپ کو واضح کر دیتا ہوں، یہ دونوں باتیں اس طرح نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی جو بات تھی وہ جو دباؤ تھا اس نشریات کا ہمارے پاس، تو اس میں ظاہر ہے کہ عمومی طور پہ علماء کی بات ہوئی تھی کہ علماء کی طرف سے، اور جو یہ سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی تھیں، پوسٹ چل رہی تھیں، اور سرکولیشنز میں تھیں ڈفرینٹ گروپس کے اندر، کراس لگا ہوا تھا ریڈ کلر سے، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ علماء کا اور سوشل میڈیا کا ایک عوامی ہم پر دباؤ تھا، یہ اس دباؤ کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ آپ کا نام، اینکر کا نام کہ آپ دونوں روم میں آئے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ فیکچولی میں نے کہا تھا کہ انکریکٹ ہے، اس کو کر لیں۔ اور دوسری جو بات آخر میں تھی، ہمارے جو اسلام آباد والا اینکر ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، ان کا اینکر کا، وہ ہماری 21 رمضان کی ریکارڈنگ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا انجینئر صاحب سے کہ میں ان کو آپ کی طرف بھیجتا، تو اس پہ ان کا اینکر کا مسئلہ نہیں تھا، آپ جو مرضی چاہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی اینکر آپ بھیج دیں، مجھے اینکر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہاں انہوں نے 48 منٹ 18 سیکنڈز مجھے یاد پڑ رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک بات میری طرف جو منسوب کی، وہ بات فیکچولی انکریکٹ تھی کہ میں نے اپنے ہی جو عرفان رمضان کی نشریات کے ہمارے کراچی کے اینکر ہیں، ان کے بارے میں میں نے یہ بات کی کہ چونکہ انہوں نے یہ حرکت کی اس لیے ہم ان کو نہیں بھیجتے آپ کی طرف۔ تو میں نے ان کو متوجہ کرایا انجینئر صاحب کو کہ یہ بات درست نہیں ہے، فیکچولی انکریکٹ ہے، یہ میرے ایگزیکٹ الفاظ تھے، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو انہوں نے میری اس چیز کو انہوں نے مانا، اور اسی وقت انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، انہوں نے کہا میسیج کیا کہ وہ ہم نے ڈیلیٹ کروا دیا ہے، اور وہ پھر رات میں میرے پاس تصدیقی میسیج بھی آ گیا۔ یہ اصل اس کے اندر صورتحال تھی۔ تو اب انہوں نے مجھے جو واپس جواب بھیجا، انہوں نے کہا جی کہ مفتی صاحب آپ نے مجھ سے رابطہ بعد میں کیا ہے، میں اس سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ کر مرزا صاحب پر سے احتجاج کر چکا ہوں کہ بھائی میں نے تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میرے کمرے میں حنیف قریشی صاحب اور اینکر اویس ربانی صاحب آئے، اور اسی طرح ایک اور معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی انہوں نے اینکر کے حوالے سے انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ میں نے ان کو بالکل ایسا ہرگز جو ہے نا وہ نہیں کہا، یہ بنیادی طور پر انہوں نے غلط بات کی ہے، اور مرزا صاحب نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی ویڈیو سے کاٹ دیں گے۔ اور 2 گھنٹوں کے بعد مرزا صاحب نے اپنے جو ان کا آفیشیل چینل ہے اس سے اس ویڈیو کے جو جہاں میرا اور اینکر پرسن کا نام لیا تھا اس کو انہوں نے ٹرم کر دیا، اور میرے دعوے کے سچا ہونے کے لیے، اور یہ جو میں ابھی وائس نوٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، اس کے سچا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مرزا نے اپنی جناب اس ویڈیو سے ان ناموں کو اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔
یعنی یہ جو اس نے ایک ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ہم نے جناب منتیں کیے، ترلے کیے اور ویڈیو کو کیا، یوں ہو گیا، یہ سب اس بندے کا جھوٹ تھا۔ معزز ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا محمد علی جیلمی ہے یہ خاص طور پر سہولت کاری کر رہا ہے یہ ملحدین کی، کیونکہ آدھے سے زیادہ کام ملحدین کے لیے اس بندے نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر، معاملات کے اندر کئی جگہ یہ حدیثوں کو صحیح بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ جناب جو صحیح ہے حدیث تو کیا ہم اس طرح کی گستاخی کی باتوں کو ہم مان کر اپنا ایمان بگاڑ لیں۔ تو اب اس قسم کی یہ شکوک اور شبہات حدیث کی کتابوں پر، دیگر کتابوں پر اور دین کے بنیادی طور پر یہ ڈال چکا ہے، اور ملحدین بہترین انداز سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہ بندہ سہولت کاری کر رہا ہے قادیانیوں کی، مرزائیوں کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اسی ویڈیو کے اندر اس شخص نے یہ کہا کہ جناب یہ جو عبارات ہیں صوفیہ کی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبارات ہیں یہ تم تو قادیانیوں سے بھی جناب یہ زیادہ بڑی گستاخی ہیں اور قادیانیوں سے بھی تم آگے نکلے ہو۔ یعنی عوام کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی مرزا اگر قادیانی کی کتابوں کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں تو صوفیہ کے اندر بھی ہیں، یعنی یہ لوگوں کے اندر ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے کہ پھر اگر صوفیہ کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں تو ان کے ماننے والوں کو جب آپ کافر نہیں کہتے تو مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو آپ نے کافر کیوں کہا؟ یعنی یہ جو ملک کے اندر اس وقت جو تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، جو قوانین کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ یہ لنک اپ ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ مرزے کا یہ جو تاثر دینا ہے، یہ خود میں سمجھتا ہوں یہ تلبیس ابلیس سے بھی یہ جو ہے نا بڑی تلبیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر یہ متنازع عبارات ہیں صوفیہ کی، ہم ان کتابوں کو صوفیہ کی طرف غلط منسوب مانتے ہیں، یا ہم ان کتابوں کے اندر موجود جو عبارات ہیں ان کی تائید ہرگز نہیں کرتے، بلکہ ہم ان عبارات کے کفریہ ہونے پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ہے تو ایسا بندہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ ہم آج نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ آج سے کتنا عرصہ قبل فتح برضیہ میں اس طرح کی چیزیں ساری لکھ کے جا چکے ہیں، اور یہ جواب مرزا جیلمی کو میں نے بھی کئی دفعہ دے دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ ہر 2-4 مہینوں کے بعد تر و تازہ ہو کر پھر جو ہے نا یہ نئے سے نئے انداز سے سوال کر رہا ہے، اور یہ ایک ذہن سازی امام کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں قادیانیوں کی کتابوں میں ہے تو ان کی کتابوں میں ان کو برابر کیا جا رہا ہے، حالانکہ کسی طور پر بھی یہ دلیل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ قادیانیوں کی کتابوں میں موجود سینئر مرزا جو مرزا قادیانی دجال ہے، اس کی کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو اس کے کفریات موجود ہیں، تو تمام قادیانی اس مرزے کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات کو وہ تائید کرتے ہیں، یا پھر بعض ایسے قادیانی ہیں کہ جو اس کو مجدد مانتے ہیں اور اس کی ہر بات کو جو نا وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب ایک طرف کہ اس کی ہر بات کو وہ نبی کی بات سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور اس کی ہر بات کو، ہر اس کی کتاب کے اندر موجود چیز کو ایک اپنا قانون سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جن لوگوں کو برابری کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ غلط ہیں، وہ کفریہ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھنے کو جائز سمجھتا ہو، یا یہ کلمہ جو ہے نا وہ پڑھاتا ہو، یا اس کلمے یا اس طرح کی کفری عبارات کی وہ تائید کرتا ہو۔ بعض جگہ پر جو صوفیاء کی عبارات ہیں، جیسے حضرت بایزید بسطامی یا دیگر بزرگوں کی، ان کے ہماری طرف سے جو جوابات مناظروں میں دیے گئے ہیں یا ویسے ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں، ان میں سے بھی یہ مرزا جیسے میرے ایک مناظرے کے ایک چھوٹے سے جملے کو لے کر اس نے کہا جی یہ دیکھیں جی یہ ان چیزوں کا دفاع کر رہا ہے، حالانکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم ان عبارتوں کا دفاع نہیں کر رہے، ہم ان صوفیاء کا دفاع کر رہے ہیں کہ جن کی ولایت پر تمام مسالک جو ہے نا وہ متفق ہیں۔ یہ جو حضرت خواجہ غریب النواز ہیں، خود فتاوی ثنائیہ کے اندر ان کو اللہ کا ولی قرار دیا ہے ثناء اللہ مرسری نے، جو کہ اہل الحدیث کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، تو انہوں نے بھی ان کو، اور اسی طرح دیگر جو ہستیاں حضرت بایزید بسطامی اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ولی ہیں، تو علامہ ابن تیمیہ سے لے کر حافظ زابی تک، حافظ زابی سے لے کر بعد ازاں تمام امت کے جو بڑے بڑے محدثین اور اکابرین ہیں وہ ان بزرگوں کی تائید کر چکے ہیں، ان بزرگوں کو اللہ کا ولی کہہ چکے ہیں۔ تو اب ایک طرف ان کی ولایت مسلمہ ہے اور دوسری طرف ان کی جانب منسوب وہ کتابیں جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے،
تو ان عبارتوں کو صرف سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں یہ عبارات غلط اور کفری ہیں، تاہم یہ ان کی طرف جو منسوب ہے یہ چیزیں، یہ منصوبات صحیح نہیں ہیں، یا پھر ان کا جواب بہت ساری عبارات کا ہمارا یہ کہ یہ ان بزرگوں کی شطحیات ہیں۔ اور مرزا جیلمی جو اپنی باتوں میں کہتا ہے کہ جی شطحیات تو فلاں میں ہوتی ہے فلاں میں نہیں ہوتی، یہ تو بیٹا تمہیں چاہیے نا مناظرے میں بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ شطح کہتے کس کو ہیں، یہ شطحیات ہوتی کیا ہیں اور ان کا دائرہ کار کیا ہے۔ اور پھر یہ بندہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہ مرزا قادیانی سے بھی جناب ان کی کتابوں میں بڑے کفریات ہیں، اور دوسری طرف جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ پھر خواجہ صاحب کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تو کہتا ہے نہیں میں ان پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قادیانیوں کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگاتے ہو، یعنی تمہارے نزدیک قادیانی بھی کافر نہیں ہے، کیونکہ تم تو کہہ چکے ہو کہ ان کی جو یہ چیزیں ہیں یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ غلط ہیں۔ تو ہم اب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر مرزا جیلمی تیرے اندر ہمت اور جرأت ہے تو تو فتویٰ کیوں نہیں لگاتا، تو کہتا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بندہ خواجہ غریب النواز کو گالیاں دے چکا ہے، یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بندہ حضرت خواجہ صاحب کے حوالے سے ایسی بد زبانی اور بد کلامی کر چکا ہے کہ الامان والافیز، اب یہ وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو نکلی ہوئے الفاظ ہیں جملے ہیں وہ یقیناً وہ پکڑے جا چکے ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے پاس، اور جب بھی کبھی میدان لگے گا ہم ایک ایک چیز اس بندے کی اس کے منہ پر ماریں گے۔ تو اب میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ یہ مرزا محمد علی جیلمی جو جھوٹوں کا آئی جی ہے، اس کا یہ جو سارے کا سارا منصوبہ ہے یہ یا تو قادیانیوں کا سپورٹر ہے، میں اس کو قادیانی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ قادیانیوں کی سہولت کاری البتہ یہ واضح طور پر کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ لوگوں کے دلوں میں ان کے حوالے سے سافٹ کارنر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی اس کا لنک اگر ہم دیکھیں تو یہ غامدی کو اپنا استاد کہتا ہے، اور غامدی جو نا وہ مرزائیوں کی تکفیر کا قائل نہیں ہے، اور وہ قادیانیوں کے حوالے سے اس کا سافٹ کارنر ہے۔ تو جو بندہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے حوالے سے نرم رویہ بھی رکھے تو آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا جیلمی ہے تو یہ اس کا ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اب میں لاسٹ پہ اس ویڈیو میں اپنے تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا، اور مرزا کے جو چاہنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ چلو اب تو شرط مرزا کی ختم ہو چکی ہے کہ فلاں سے لکھوا کر لاؤ فلاں سے، اب تو یار ہمت کرو اور اس کو کہو کہ یہ ٹائم دے، اناؤنس کرے ٹائم، تاکہ ہم بیٹھیں، اور پھر یہ اگر اتنا ہی ہے تو پھر آ کر ہمارے سامنے بیٹھے اور چیزوں کو واضح کرے۔